पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं नसीर अब्बासी और इस वक्त अच्छा मैंने कहा आप कुछ बोलने लगे। जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं नसीर अब्बासी और आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं मतीउल्लाह जान साहब, एंकर पर्सन हैं। और जब हम बात करते हैं निज़ाम अदल में पाकिस्तान में तो 75 ईयर्स से हम इनके साथ आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि कोर्ट की रिपोर्टिंग का जो इनके पास एक्सपीरियंस है वो बड़ा वसी है और मुख्तलिफ नशेब अफरास इन्होंने देखे हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो मतीउल्लाह जान साहब से बात करेंगे। जी मती साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा कि हमारा निज़ाम अदल आप कहाँ देख रहे हैं, जब से हम आज़ाद हुए उस वक्त से लेके आज तक? जब से हम आज़ाद हुए हैं उस वक्त से लेके आज तक हमारा निज़ाम अदल जो है वो एक ही जगह खड़ा है, और बदकिस्मती से ये वो जगह है जो कि आइनी तौर पे मुतय्यन नहीं की गई। कभी हमारा निज़ाम अदल फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट के दबाव में फ़ैसले करता रहा है, और कभी अपनी सियासी मफादात और सियासी तरजीहात की बुनियाद पे ये फ़ैसले होते रहे हैं। चाहे वो जस्टिस मुनीर का फ़ैसला हो, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हो, चाहे वो हमने देखा पिछले 6-7 साल से जो इस्टेब्लिशमेंट ने जुडिशल इंजीनियरिंग की और करवाई, और जिस तरीके से पनामा केस के मामलात आगे चले, तो बदकिस्मती से जजेस ने हमेशा दबाव में फ़ैसले किए हैं, मसलियत के तहत फ़ैसले किए हैं, और मखसूस सियासी मफादात और मकासद को हासिल करने के लिए ये फ़ैसले किए हैं। अच्छा, सियासी जमातें ज़्यादातर कहती हैं कि वो और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज के ऊपर हैं, लेकिन हमें हिस्ट्री तो अब तक ये बता रही है कि हमेशा इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशली एक पेज पर रही हैं। यानी इस्टेब्लिशमेंट के मुराद ये है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की आप बात कर रहे हैं कि उसका असर रसूख हमेशा अदालती फैसलों के ऊपर हुआ है जिनका आपने जिक्र किया है, ऐसा ही है? देखिए बिल्कुल, और असल कुव्वत तो इस्टेब्लिशमेंट ही रही है, और इस हद तक रही है कि अब जबकि इस्टेब्लिशमेंट ये बरमला कहती भी है कि हम न्यूट्रल हैं या हम गैर जानबदार हैं, तो कोई उस पर यकीन नहीं करता। और बजा तौर पे क्योंकि जो सियासी जमातें जैसे PTI थी, वो हुकूमत में ये दावा करती थी कि वो एक पेज पे हैं, उस पेज का हशर भी हमने देख लिया है। और अब जबकि जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है वो वाज़े तौर पे अदालती मामलात को कंट्रोल नहीं कर रही, तो हमने देखा है कि जो रिटायर्ड इस्टेब्लिशमेंट है, एक नई इस्टेब्लिशमेंट पैदा हुई है, जो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ जैसे लोग उसकी बज़ाहिर अब रूहानी क़यादत कर रहे हैं। अब वो बराह रास्त जुडिशरी से राब्ते में है और वो असरअंदाज हो रही है। नहीं, जनरल बाजवा कैसे असरअंदाज हो रहे हैं, जबकि आप यहाँ पर तो आप भी देखेंगे ना दो कि फैज़ हमीद को PTI के ज़्यादा कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, डिफेंड भी कर रहे हैं हर मसले में, और जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब का झुकाव कहा जा रहा है कि नून लीग की तरफ। तो उनका कैसे असर रसूख, कैसे फिर आप कहेंगे जी कि अभी वाला जो पाकिस्तान के अंदर हालिया बुरहान आया है उसमें ये दोनों की वजह से ही हुआ है? देखिए, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने दोनों ने मिल के जो बुनियाद रखी थी इस मौजूदा दीवार की, वो बुनियाद ही टेढ़ी थी, और उस टेढ़ी बुनियाद के ऊपर आज भी जो अदालती फ़ैसले आ रहे हैं और जो कुछ PTI कर रही है वो अभी भी असर और दबाव के तहत है। और वो दबाव वो है कि वो जो टेढ़ी बुनियाद रखी थी जनरल बाजवा ने, ज़रूरी नहीं है कि जनरल बाजवा अब टेलीफोने करके किससे कह रहे हो। जनरल बाजवा ने जो आज से 6 साल पहले सियासी इंजीनियरिंग की थी, उसके असरात आज तक पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं और अदलिया भी भुगत रही है। और वो जुडिशल इंजीनियरिंग की जो बुनियाद उन्होंने रख दी थी, उस बुनियाद के ऊपर अब सीधी दीवार तो तामीर हो नहीं सकती, क्योंकि ऐसे ऐसे हमारे जजों ने काम किए हैं, जैसे साकिब निसार हो गए या चंद मौजूदा जजेस, कि इमरान खान को सादिक और अमीन भी करार दिया, नवाज शरीफ को पनामा केस का बता के अकामा में नाअहल किया, और बहुत सारे सियासतदानों को उनके ख़िलाफ़ मीडिया ट्रायल किया, उन्हें गॉड फादर कहा, सिसिलियन माफिया कहा। तो उन सारे कामों की वजह से अब अदलिया जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरह यू टर्न लेने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने जो फ़ैसले किए हैं अब उनको ख़त्म कानूनी तौर पे तो वो कर नहीं सकते, तो वो मज़ीद गलत फ़ैसले करने पर मजबूर हैं अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और ये जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार अदलिया है, ये समझती है कि अब अगर नवाज शरीफ बहाल होते हैं, अब अगर सही मानों में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बन जाते हैं, तो
تو پھر احتساب ہوگا اور ان کے ماضی کے فیصلوں کے حوالے سے جواب طلبی بھی ہوگی. تو اس لیے اب وہ اس طرح کے انتہائی اقدامات اٹھا رہے ہیں کہ اچھا نئی حکومت بالکل جو بھی اقدامات بھی آئے. اٹھا رہے ہیں. قانون سازی بیسیکلی کام ہے پارلیمنٹ کا. کیا 1975 کا جو ہمارا لا ہے, آئین ہے, اس کی کوئی بھی شک اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ کوئی بھی سپریم کورٹ کا جج آئین کو ری رائٹ کر سکے؟ یہ آپ بات کر رہے ہیں 1973 کے آئین کی, جو کہ متفقہ ہمارا آئین ہے. دیکھیں آئین کی تو کوئی شک یہ اجازت نہیں دیتی کہ کوئی جج بیٹھ کے آئین کو دوبارہ تحریر کر سکے. ججوں نے آئین کے تشریح کرنی ہوتی ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ جب کوئی فیصلہ کرتی ہے تو وہ یہ ماننے کو تو تیار نہیں ہوتی کہ ہم نے آئین کو ری رائٹ کر دیا. سپریم کورٹ تو آج تک یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ انہوں نے بھٹو کا عدالتی قتل کیا تھا, اور اس حوالے سے بھی ایک صدارتی ریفرنس ابھی بھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا, جو آج سے 12 سال پہلے صدر زرداری کے دور میں جو ہے ان کو پاس بھیجا گیا تھا. تو کسی بھی آئین کے تحت عدلیہ آئین کو ری رائٹ نہیں کر سکتی, مگر یہ کرتی رہی ہیں. ہم نے دیکھا ابھی حال ہی میں جو چیف جسٹس عمر بندیال اور ان کے کچھ ساتھی 2 ججز, جسٹس اعجاز الاحسن دونوں لاہور سے ہیں, اور پھر جسٹس منیب اختر وہ بھی بیسیکلی پنجاب سے ہیں لیکن کراچی کے کوٹے پہ ہیں. تو ان لوگوں نے, اور اس سے پہلے دوسرے ججز بھی ہیں, انہوں نے 63A کا جو فیصلہ دیا کہ جو کسی بھی سیاسی جماعت کے منحرف اراکین ہیں وہ اپنے وزیر اعلیٰ کے خلاف اگر ووٹ دیتے ہیں تو وہ شمار نہیں ہوگا. آئین میں تو یہ نہیں لکھا, آئین میں تو صرف لکھا تھا کہ وہ سیٹ سے محروم ہو جائیں گے اور دوبارہ الیکشن ہوگا. لیکن ہماری عدلیہ نے آئین کو ری رائٹ کیا اور اس میں یہ ڈال دیا کہ وہ ووٹ شمار نہیں ہوگا, جس کی وجہ سے پنجاب کا بحران آیا, حکومتیں تیزی سے بدلی, پی ٹی آئی کی حکومت آئی, پنجاب میں الیکشن کے لیے تحلیل کر دیے, اور پھر سپریم کورٹ نے انہی ججوں نے بیٹھ کے فیصلہ دیا کہ 14 مئی کو الیکشن ہوں گے, اور آپ کل 14 مئی ہے, الیکشن کا کوئی آثار نہیں ہے. تو یہ آئین کو ری رائٹ کیا ان ججوں نے. تو ویسے تو عدلیہ کو آئین کے تحت یہ اختیار بھی نہیں تھا کہ وہ کسی وزیر اعظم کا قتل کر دیں یا اس کے عدالتی قتل کر دیں. تو ہماری عدلیہ جو بھی کرتی ہے وہ یہ تو نہیں مانتی کہ وہ غلط ہے, حالانکہ تاریخ انہیں غلط ثابت کرتی ہے. ہمارے دیکھنے والوں کے لیے آپ بتائیے گا, ایک عام ویورز کے لیے سوال ہے کہ جب بھی ایک دشمن ملک دوسرے ملک کے اوپر چڑھائی کرتا ہے, فار ایگزامپل اگر ہم پاکستان ہیں تو ہم انڈیا یا نیپال کے اوپر چڑھائی کریں گے, یا انڈیا ہمارے اوپر چڑھائی کرے گا, تو ان کے ٹارگٹ کیا ہوتے ہیں کہ اس ملک کے کون کون سی امارات کو تباہ کیا جائے سب سے پہلے؟ لیکن ظاہری بات ہے کہ آج کل تو جو ٹیکنالوجی کا دور ہے اس میں فزیکل اٹیک کی تو اب ضرورت نہیں ہے. اب تو بات ہوتی ہے سائبر اٹیک کی, اب بات ہوتی ہے انسرجنسی کی, ٹیررزم کی, اور اب بات ہوتی ہے اکنامک جو ہے اٹیکس کی, آپ کو معاشی طور پہ تنہا کیا جائے اور آپ کا گلا گھونٹا جائے. تو میرے خیال میں اب وہ پرانی ٹینکوں اور بندوقوں والی جنگ کا کانسیپٹ تو رہا نہیں ہے. تو اب اس لیے جو بھی اسٹریٹجک جو عمارات ہوتی ہیں, ہمارے جو پل ہوتے ہیں, ٹیلی ویژن اسٹیشنز ہوتے ہیں, ایئر بیسز ہوتے ہیں, ریڈیو اسٹیشنز ہوتے ہیں, اس طرح کی جو کور آفس ہوتے ہیں, ہاں, تو ان سب کو نشانہ بنا دیا گیا پاکستان میں. حالیہ 3 دنوں میں 9 سے لے کے 12 تاریخ تک پاکستان کے اندر جن جن آپ نے اداروں کے نام لیے ہیں سب کو نشانہ بنایا گیا ہے. تو کیا یہ کسی محب الوطن جماعت کا یا محب وطن شہری کا کام ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اداروں کے اوپر چڑھائی کرے؟ ایئر فورس بیس کے اوپر بھی وہ پہنچیں, ریڈیو پاکستان کے اوپر بھی پہنچیں, کور آفس میں بھی پہنچیں, اور بے شمار جگہوں کے اوپر چڑھائی ہوئی ہے جو ابھی کیونکہ سوشل میڈیا ابھی تک اوپن نہیں ہوا ورنہ ویڈیو آ چکی ہوتی. تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ آپ کی بات درست ہے, اور جو کچھ بھی اس ملک میں ہوا ہے خاص طور پہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑا ہاتھ تو خود عمران خان کا ہے. انہوں نے جو ہے اقتدار کی لالچ میں تمام اصولوں کو بالائے طاق رکھا ہے. مگر عمران خان کو تیار کس نے کیا؟ یہ جن اداروں اور تنصیبات میں حملہ ہوا ہے, عمران خان کی تیاری میں یہی جگہیں استعمال ہوئی تھی. اب عمران خان کے ہاتھوں یہ جگہیں تباہ ہو رہی ہیں. تو سب سے پہلے تو سبق خود اسٹیبلشمنٹ کو بھی سیکھنا چاہیے, اور برملا اپنی پچھلی 6 سال کی غلطیوں کا سرعام اعتراف کرنا چاہیے. اور وہ غلطیاں کرنے والے جو فوج کے اعلیٰ افسران تھے جیسے جنرل باجوہ اور جنرل فیض, ان کو سامنے بٹھا کے وہ عوام کے سامنے اعلان کریں, اعتراف کریں اپنے گناہ کا, کیسے کیسے انہوں نے عمران خان کو تیار کیا, پی ٹی آئی کو تیار کیا, کیسے انہوں نے سپریم کورٹ کے ججوں کو استعمال کیا,
عدلیہ کو استعمال کیا، میڈیا کو استعمال کیا، کیسے سیاستدانوں کو جو ہے سیاسی جماعتوں کو توڑا اور بنایا، جوڑ توڑ کی، وہ یہ سارا اعتراف کرنا چاہیے نا ان کو. جہاں تک حملوں کا تعلق ہے تو آبویسلی اس میں آدھے سے زیادہ لوگ تو وہ معصوم شہری ہیں جو کہ اپنے لیڈر کے لیے نکل رہے ہیں، مگر پھر ان کے اندر ظاہری بات ہے جو دشمن ملک ہوتا ہے جیسے اگر افغانستان ہے یا انڈیا ہے، وہ تو ایسی صورتحال کا فائدہ اٹھائے گا. تو اس میں ان شہریوں کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ جذباتی ہوئے، انہوں نے قانون توڑا. مگر عمران خان تو شہری نہیں ہے نا. عمران خان کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر وہ ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو اس میں دشمن ملک بھی فائدہ اٹھاتا ہے. اب دیکھیں جو کچھ ہوا، میرے خیال میں سب سے پہلے تو اسٹیبلشمنٹ کو خود اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے اور سبق سیکھنا چاہیے کہ ایسا آئندہ سیاسی تجربے اور نہ پھر سر کریں. ہمارا قانون کا نظام اتنا ویک ہے کہ عمران خان صاحب ہائی کورٹ کے اندر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جب تک میں باہر نہیں نکلوں گا حالات کنٹرول میں نہیں ہوں گے. بالکل صحیح یعنی ہے. قانون، یعنی پاکستان کے اندر قانون کچھ بھی نہیں ہے. ان کو ویک کیا کس نے ہے؟ ہاں نصیر صاحب، ہمارے عدالتی نظام کو سب سے پہلے اسٹیبلشمنٹ نے خود کمزور کیا، ٹھیک ہے، خود سیاست میں ملوث ہوئے. تو اب وہ یہ گلہ نہیں کر سکتے کہ ہمارا عدالتی نظام کمزور ہے. ہمارا حکومتی نظام بھی کمزور ہے. ہماری پارلیمنٹ کو ایک ریٹائرڈ کرنل چلاتا رہا ہے. ایسے ہمارے اداروں کو اسٹیبلشمنٹ نے خود تباہ کیا ہے نا. تو پھر اب گلہ عمران خان سے کرنا تو صرف وہ بھی ٹھیک نہیں ہے نا. اچھا، حالیہ حکومت کے بارے میں بتائیے. کہا جا رہا ہے کہ جو اس وقت جو وفاقی وزیر طاہر صاحب ہیں، قانون کے ہیں وفاقی وزیر، ان کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ انہوں نے کیس صحیح پریزنٹ نہیں کیا، کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو دفعات لگیں وہ جلدی میں لگیں اور اس میں انہوں نے کام کیا، وہاں پر جا کے ان کو اریسٹ کیا وہاں جہاں سے بن نہیں سکتا تھا. ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہوں. یہ ساری جو ہے نا، یہ ساری ثانوی باتیں ہیں کہ عمران خان کو کہاں سے اریسٹ کیا، کس طریقے سے اریسٹ کیا، عدالتوں میں قانون پہ بحث ہو رہی ہے، احاطے کے اندر سے کیا، احاطے کے باہر سے کرنا چاہیے تھا. اصل چیز یہ ہے کہ عمران خان پہ صرف القادر یونیورسٹی کرپشن کیس نہیں ہے. وہاں پہ اگر گرفتاری غلط ہے بھی تو اس میں آج جس طریقے سے تھوک کے حساب سے ان کو ضمانتیں دی گئی ہیں، 100 سے زائد مقدمات ہیں، اور ایک بھی کیس میں جس شخص کے خلاف 100 سے زیادہ مقدمات ہوں اور ایک بھی کیس میں حکومت اسے گرفتار ہی نہیں کر پا رہی، قانونی طور پہ بھی نہیں اور سیاسی طور پہ بھی مضبوط. اچھا، چیف جسٹس صاحب نے پہلے اسلام آباد کے جو چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے پہلے اس کو کہا کہ ان کی جو یہاں سے گرفتاری ہے وہ لیگل ہے، قانونی ہے، اور بعد میں سپریم کورٹ اسی کیس کو ریورس کر دیتی ہے اور دوبارہ ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں. تو کیا یہ جو ہمارا عدالتی سسٹم ہے، کیا لا ہمارا اجازت دیتا ہے کہ سپریم کورٹ کی اتنی بڑی انٹرفیئر ہوتی ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلوں کے اوپر بھی اثر انداز ہوتے ہیں؟ دیکھیں اور خاص کر کے اس قسم کے قومی مفادات جن سے ریلیٹڈ ہو. دیکھیں جو عدالتیں ہوتی ہیں نا وہ آئین کے مطابق چلتی ہیں، اور آئین کے مطابق جو ہائی کورٹ ہوتی ہیں ان کے فیصلوں کے اوپر غور کرنا سپریم کورٹ کا آئینی حق ہے، اور وہ اس کو کہتے ہیں اپیل. یہ اپیل کا نظام آئین نے دیا ہے، یہ مداخلت نہیں ہوتی سپریم کورٹ کی. تو یہ سسٹم ہے کہ جو ہر مہذب ملک میں ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے فیصلوں کو بدل سکتی ہے، اس کو آپ مداخلت نہیں کہہ سکتے. یہ حق ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اس حق کو استعمال کیسے کیا. کیوں اس کو کیا اچھے انداز میں استعمال ہوا کہ پاکستان پورے میں آگ جلا دو، گرا دو، نپٹا دو، پورے پاکستان کو بلاک کر دیا گیا، اور چیف جسٹس کی عدالت میں عمران خان صاحب پیش ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی اور آپ ایسا کریں کہ ہائی کورٹ سے رجوع کریں اور آپ ہمارے چیف گیسٹ ہیں. نہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے. دیکھیں عمران خان کی جو احاطے سے گرفتاری ہے وہ تو غلط آبویسلی تھی، اگر کہا جائے وہ بات صحیح ہے. مگر پھر سپریم کورٹ میں جس طرح آؤ بھگت کی گئی ایک ملزم کی، ایک سیاستدان کی، وہ آؤ بھگت اور وہ عزت جو ہے وہ نواز شریف کے کبھی نصیب میں نہیں آئی، وہ کبھی ججوں کے راستے سے نہیں آیا، وہ مرسیڈیز میں اس کو نہیں لایا گیا، اور وہ واپسی بھی اس کی ججوں کے راستے سے نواز شریف کی نہیں ہوئی. اور جس طریقے سے ریمارکس دیے گئے، آبزرویشن دی گئی، وہ ایک آئین کا اصول ہے نا کہ انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے، ہوتا نظر بھی آنا چاہیے. تو میرے خیال میں جہاں تک احاطے سے عمران خان کی گرفتاری کو غیر آئینی قرار دیا گیا ہے، چلیں وہ انصاف ہو بھی گیا، مگر جس طریقے سے اور جن ریمارکس، آبزرویشنوں اور جس ماحول میں دیا گیا وہ انصاف ہوتا نظر نہیں آیا، اس سے غلط تاثر گیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ججز جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، اور چیف جسٹس عمر تا بندیال بھی یہ سمجھتے ہیں
کہ وہ عدالت انصاف سے زیادہ وہ تحریک انصاف چلانے کا حق رکھتے ہیں، اور وہ جس قسم کے ریمارکس دیتے رہے ہیں، آبزرویشنیں دیتے رہے ہیں، اور 63A کی جو اس نے تشریح کی ہے، اور پھر 14 مئی الیکشن کی تاریخ رکھ دی ہے، میرے خیال میں ہمارے سپریم کورٹ نے عدالت انصاف سے زیادہ تحریک انصاف چلائی ہے اور عمران خان کی الیکشن کیمپین چلائی ہے. یہ بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہے. اچھا، ابھی ہمیں بتائیے گا کہ ابھی کہیں نہ کہیں رپورٹ بھی ہو رہا ہے، کئی اینالسٹ کہہ رہے ہیں جی کہ فوجی عدالتوں میں مقدمات چلیں گے جن جن لوگوں نے فوجی تنصبات کو نشانہ بنایا ہے. تو کیا اس کی بھی پھر آئین اجازت دے گا، یا ایسا ہوتے ہوا دیکھ سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ تو خود تحریک انصاف کے دور میں یہ لوگ قانون انہوں نے بنایا تھا کہ فوج پہ تنقید کرنے والوں کو جیل ہوگی، قید ہوگی. تو یہ اب تحریک انصاف کے کارکن ہی اگر اس قانون کی زد میں آ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ستم ظریفی اس کو کہا جا سکتا ہے. مگر اصولی طور پہ تو میں نہیں سمجھتا کہ عام شہریوں پہ جو ہیں ان پہ فوجی عدالتوں میں مقدمے چلنے چاہیے. اگر انہوں نے فوجی تنصیبات پہ حملے کیے ہیں، فوج کے افسران یا اہلکاروں پہ حملے کیے ہیں، تو وہ جو موجودہ قانون ہے اس کے تحت شاید فوجی قانون کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. مگر پھر انہیں یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ عام شہری میں فرق کرنا ہوگا، عام احتجاج میں فرق کرنا ہوگا، اور جو ہارڈن کرمنلز ہیں، کوئی دوسرے ممالک کے بیچ میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے عوام میں شامل ہو کے فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا، ان کو تو یقیناً ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے. مگر ہر عام آدمی کے خلاف، خواتین، بچے، ان کے خلاف میرے خیال میں ایسی کارروائی فوجی عدالت میں نہیں ہونی چاہیے. اچھا، یہ بتائیے، آپ نے بہت ایک امپورٹنٹ ایشو کی طرف نشاندہی کی تھی کہ ہمارے ہاں ابھی جو، کیونکہ ISI کا ایک نام رہا ہے پورے ورلڈ میں مانا جاتا ہے ہماری ISI کا، تو آپ نے کہا جی کہ جو سابقہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ زیادہ اس وقت پاورفل ہے. اس کی وجہ کیا ہے، اور کیا وہی سارے سسٹم کی ذمہ دار ہے اور ابھی بھی وہ رول ادا کر رہی ہے؟ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا بدقسمتی سے ہمارے جو ISI ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور فوج کے ادارے ہیں، وہ 75 سالہ تاریخ میں کبھی بھی کسی حکومت کو جواب دے نہیں رہے. تو چاہے وہ سرونگ افسران ہوں، چاہے وہ ریٹائرڈ افسران ہوں، انہوں نے ہمیشہ حکومتوں کو گرانے میں اور بنانے میں ایک اہم رول پلے کیا ہے. آپ نے نام سنا ہوگا، جتنے بھی ریٹائرڈ ISI کے افسران ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کتنے سرگرم رہے، متحرک رہے. جن میں سے ایک نام جنرل حمید گل کا بھی رہا ہے. وہ طویل عرصے تک جو ہے وہ سیاسی طور پہ حکومتیں بنانے اور بگاڑنے میں ایکٹیو رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایون کہ ناؤ آپ دیکھ لیں، یہ جنرل پاشا کو دیکھ لیں، جنرل فیض کو دیکھ لیں، جنرل ظہیر الاسلام کو دیکھ لیں، ان کی عادتیں ہیں کیونکہ یہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوتے، اور اب تو لگتا ہے کہ شاید آرمی چیف کو بھی جواب دہ نہیں ہوتے، تو ان کی عادتیں خراب ہو جاتی ہیں. تو بھی یہ اپنے آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جو ہے وہ. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی ISI کی قیادت تبدیل ہوتی ہے تو ISI کے اندر جو افرادی قوت ہوتی ہے، جو وسائل ہوتے ہیں، جو انویسٹمنٹ ہوتی ہیں، جو سلیپر سیل ہوتے ہیں، ان تمام وسائل کو باقاعدہ طور پہ ہینڈنگ ٹیکنگ اوور ان کی ہونی چاہیے. تو اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں ایک بھرپور تحقیقات ہونی چاہیے، تفتیش ہونی چاہیے، اور ایک SOP بننی چاہیے کہ آئندہ خفیہ ادارے کے سربراہ جب تبدیل ہوتے ہیں تو کوئی ایسی وسائل نہ ہوں، معلومات نہ ہوں جو نئے خفیہ ادارے کے نئے سربراہ کو نہ دی جائیں، اور اگر ایسی کوئی چیز نکلتی ہے تو پھر ایک مثال بنا دینی چاہیے، عبرتناک سزا دینی چاہیے ایسے حساس اداروں کے سربراہوں کو جو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی سرکار کے وسائل کا فائدہ اٹھا کے حکومتوں کو گرانے اور بنانے کا کام کرتے رہتے ہیں. اچھا، آپ کیونکہ سپریم کورٹ کور کر رہے ہیں تو ذرا مختصر سا بتائیے گا کہ ابھی سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں کتنی پینڈنگ کیس ہیں اور کتنے عرصے سے چل رہے ہیں؟ زیادہ تر پیچھے ہمیں تقریباً 2 سالوں سے تو نظر آ رہا ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے ہی کیس ہونے جا رہے ہیں وہاں پر، اور انہی کے اوپر ڈیسیجنز ہو رہے ہیں، اور ہائی کورٹ کا بھی یہی حال ہے. آپ درست فرما رہے ہیں. تقریباً 53,000 مقدمات ہیں جو اس وقت سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہیں. اسی طرح لاہور ہائی کورٹ میں بھی ان کی تعداد جو ہے میرے خیال میں لاکھ تک ہیں، اور دوسری جو ہائی کورٹس ہیں ان سب کو ملا کے، اور پھر نچلی عدالتیں میں زیادہ جو ماتحت عدالتیں ہیں پورے پاکستان، ان سب کو ملا کے میں سمجھتا ہوں تقریباً 20 لاکھ سے زائد مقدمات ہیں جو ہماری عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، اور جن کی پیروی کے لیے میرے خیال میں کوئی 1 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں ان عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں.
اور بھاگتے پھرتے ہیں اور یہ مقدمات حل نہیں ہوتے. اور تقریباً 2 لاکھ کے قریب اب پاکستان میں وکیل ہو گیا ہے. وکیلوں کی اتنی بڑھتی ہوئی تعداد اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ ہمارے ہاں زیر التوا مقدمات کم ہونے کی بجائے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں, اور ججوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے, ججوں کی مراعات بھی بڑھتی جا رہی ہیں. اور اس کے بعد جو سیاسی تنازعات سپریم کورٹ اور ہائی کورٹوں میں آ رہے ہیں, اس کی وجہ سے عام لوگوں کے مقدمات جو ہیں وہ نہیں سننے جا رہے, ان کے فیصلے نہیں ہو رہے, اور ہماری عدالتیں اب عام لوگوں کو انصاف دینے کی بجائے سیاسی انجینئرنگ کا حصہ بنتی جا رہی ہیں, حکومتوں کو گرانے اور بنانے کا حصہ بنتی جا رہی ہیں, جو بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہے. الیکشن ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں, اور ساتھ ہی بتائیے گا کیا عمران خان کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس نااہل ہوں گے اور دوبارہ وہ اریسٹ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, الیکشن تو ہونے ہیں, مگر کب ہونے ہیں یہ کہنا بہت مشکل ہے. میرے خیال میں حکومت کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ وہ اگست سے آگے جا سکے, کیونکہ آئین کے تحت ان کی مدت ختم ہو جائے گی. آئین میں مگر اس بات کی اجازت ہے کہ اگر ایمرجنسی نافذ کی جاتی ہے تو پارلیمنٹ اپنی مدت جو ہے وہ 1 سال بڑھا سکتی ہیں. اب دیکھیں حکومت بھی ایسا کر سکتی ہے نہیں, اس کا فیصلہ بھی ایک بار پھر چیف جسٹس عمرتا بندیال کے وہ بینچ ہی کرے گا. ظاہری بات ہے, زیادہ تر تو وہی ہوتے ہیں یا 2 ساتھی ججز, تو یہ معاملہ پھر عدالت میں ہی جائے گا. تو آئینی طور پہ ایمرجنسی کے بعد پارلیمنٹ کی مدت میں توسیع ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ تو پھر یہ ہے کہ نگران حکومت آئے گی, اور جب نگران حکومت آئے گی وہ کسی سیاسی جماعت کی ایسا حکومت نہیں ہوگی, اور جب کسی سیاسی جماعت کی نہیں ہوگی تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت سپریم کورٹ میں بھی قیادت تبدیل ہو رہی ہوگی, یعنی ستمبر میں. تو جب سپریم کورٹ میں قیادت تبدیل ہو جائے گی تو اس وقت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے, نگران حکومت ہوگی, اور یہ اسٹیبلشمنٹ ہوگی. کسی سیاسی جماعت کے پاس کوئی کنٹرول نہیں ہوگا, فیصلہ سازی کی قوت نہیں ہوگی. تو پھر دیکھیں اس وقت نگران حکومت کیا کرتی ہے. اصلاحات ہو سکیں گی, آئین کی بھی اصلاحات ہوں گی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کیسا دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی جوڈیشری کہاں کھڑی ہوگی؟ بہت مشکل ہے کچھ بھی پریڈکٹ کرنا. قاضی فائز عیسیٰ ایک لحاظ سے تو پریڈکٹیبل ہیں کہ وہ آئین اور قانون سے کمپرومائز نہیں کرتے, اور وہ پارلیمنٹ کی بالادستی کو بھی تسلیم کرتے ہیں. تو بہرحال دیکھیں کیا صورتحال ہوتی ہے, پہلے سے کچھ بھی کہنا مشکل ہے. نااہل ہوں گے عمران خان؟ عمران خان نااہل بالکل ہو سکتے ہیں, مگر بہت سی وجوہات بھی ہیں اس کی, اور ان کے بہت سارے ایسے کیسز ہیں کہ جن میں نااہل ہو سکتے ہیں, مگر شاید اس کی نوبت بھی نگران حکومت کے آنے کے بعد اور سپریم کورٹ کی قیادت میں تبدیلی کے بعد آئے گی. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا آخری سوال, اس پر ہم کلوز کرتے ہیں اپنے پروگرام کو. کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی منڈے سے آ کے سپریم کورٹ کے آگے دھرنا دے رہے ہیں؟ میرے خیال میں سپریم کورٹ کے سامنے تو دھرنا دینے کی ضرورت نہیں ہے. حکمران جماعتوں کو احتجاج نہیں کرنا چاہیے, مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کے خلاف جس طرح فیصلے آ رہے ہیں اور جس طرح عمران خان کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں, تو جس طریقے سے پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کر لیا ہے حکومت کی بجائے, اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ حکمران اتحاد نے بھی جو ہے وہ عدلیہ کو ٹارگٹ کر لیا ہے. تو یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہوگا, اور اگر منڈے کو وہ آئیں گے, کتنے دن بیٹھیں گے, کیا کریں گے, کیونکہ اب یہ 14 مئی کی تاریخ گزر گئی ہے, اور اب سپریم کورٹ سے توہین عدالت کی کارروائی کا بھی اندیشہ تھا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک سیاسی حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے, مگر سپریم کورٹ نے اب الیکشن کمیشن کی 14 مئی پنجاب میں الیکشن کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے. تو یہ ایک سیاسی حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے کہ چیف جسٹس عمرتا بندیال کہیں حکومت کے خلاف یا کابینہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی نہ کریں, ان کو پریشرائز کرنے کی, اور جو ریویو ہے اس میں کم از کم اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے جو الیکشن کی تاریخ ہے وہ از خود ہی اس کو الیکشن کمیشن کے اوپر چھوڑ دیں کہ وہ جو آئین بطور آئینی ادارہ کیا تاریخ رکھتا ہے. تو مولانا صاحب کا دھرنے کا براہ راست تعلق سپریم کورٹ میں 14 مئی کی جو ڈیڈ لائن تھی وہ گزرنے سے بھی ہے, اور اس اندیشے سے ہے کہ شاید توہین عدالت کی کارروائی نہ شروع ہو جائے. تھینک یو ویری مچ. دیکھتے رہیں پاکستان ٹوڈے. نصیر عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.